बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक ऐसी खातून ने शेयर की है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और अपनी इज़्ज़त को बहाल करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। मेरी इस वीडियो को खुदारा इसलिए ना लीजिएगा या इस तरह से ना लीजिएगा कि गोया मैं कोई किसी को बगावत के लिए उकसा रही हूँ। हो सकता है जो अमल उन्होंने किया या जो स्टेप उन्होंने उठाया वो किसी और के लिए दुरुस्त ना साबित हो। सिनेरियो मुख्तलिफ होते हैं, हालात मुख्तलिफ होते हैं, इंसान मुख्तलिफ होते हैं और इंसानों के रिएक्शंस मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए ये वीडियो देखने से पहले और सुनने से पहले आप इस बात को ज़रूर जहन में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि आपके शौहर इस मिजाज के हो और उनका रिएक्शन इस तरह का हो। लेकिन उनकी बात मुझे अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कि ये ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर कोई खातून समझती है। ज़रूरी नहीं कि जब वो ये कदम उठाए तो ये सोचे कि उसका शौहर ही दुरुस्त होगा। वो ये कदम अपने लिए भी उठाए, अपनी इज़्ज़त की बहाली के लिए, अपनी ज़िंदगी के सुकून के लिए, क्योंकि वो कहती हैं कि अगर मैं उस घर में मज़ीद और कुछ साल रहती, 20 साल भी कोई कम नहीं होते, लेकिन मैं अगर मज़ीद उस घर में रहती तो मैं पागल हो जाती और मेरे पागल होने से मेरे बच्चे पागल हो जाते और मेरे बच्चे पागल हो जाते तो सोचे कि मैं नस्लें बर्बाद कर देती। अब हुआ क्या ऐसा, इन्होंने अपने शौहर का जुल्म सहने से इनकार किया कैसे, इतना बड़ा स्टेप कैसे लिया और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में बेहतरी कैसे आई और उनके शौहर जो है वो दुरुस्त रास्ते पर कैसे आए। ज़रा ये कहानी बड़े गौर से सुनिएगा। ये खातून जो है ये पढ़ी लिखी खातून है। इन्होंने मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के बाद इनके वालिदैन ने, जैसे एक अरेंज मैरिज होती है, एक रिश्ता आया, रिश्ता इनको पसंद आया, बेटी से पूछा, बेटी ने भी कह दिया हाँ, और उसके बाद ये शादी हो गई। शादी हो गई, शादी हो गई, जिस घर में आई तो वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था। ये घर का बड़ा बेटा था। घर का बड़ा बेटा होने के नाते आपको मालूम ही है कि घर वालों की बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती है। उसके बाद और भी भाइयों की शादी हुई, लेकिन इस बड़े बेटे के साथ जो एक एक्सपेक्टेशंस का लेवल था वो और ही था और बड़ा बेटा उसे डिलीवर भी उसी तरह कर रहा था, और जो कि अच्छी बात है। माँ बाप की ताबेदारी, फर्माबरदारी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे में बीवी के हुकूक जो है वो गलत, उसे ख़राब नहीं करना चाहिए। बीवी के हुकूक जो है उनको रोनना नहीं चाहिए। मैं बल्कि एक बड़ी खूबसूरत बात आपको बताने जा रही हूँ, और ये मैंने उलमा कराम से सुनी है, और ये बात एक ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी है जानना और मर्दों के लिए भी जानना ज़रूरी है कि एक साहब ने, एक आलिम है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनसे ये सवाल किया कि अगर एक तरफ मेरी माँ है और एक तरफ मेरी बीवी है, और मेरी बीवी सही है और मेरी माँ गलत है, और अगर मेरी माँ कह रही है कि मेरी बात को मानो और मैं दुरुस्त हूँ, और उसके कहने में आकर क्या मैं अपनी बीवी के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि तुम पर अपनी माँ की बात मानना जो है वो वाजिब है। यानी कि माँ बाप को आप उनकी बात मानिए, आप उनकी खिलाफ वर्जी ना कीजिए, नाफरमानी ना कीजिए, लेकिन जहाँ पर अगर कोई गलत है और एक तरफ आपकी बीवी और आपकी माँ है, तो आप पर लाजिम है कि आप हक के साथ खड़े हों। आप माँ के साथ बदतमीज़ी ना करें, लेकिन आप जो बंदा सही है उसके साथ खड़े हों। चाहे उसने पूछा कि अगर शायद मैं सच बताऊं या मैं सच पे बात करूं तो मेरी माँ की सुबकी होगी, तो क्या मुझे पर्दा डालना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अगर पर्दा डालने से आपकी बीवी की सुबकी होगी तो आप पर लाजिम है, वाजिब है कि आप अपनी बीवी की साइड लें और फिर आप वो पर्दा ना डालें जिससे आपकी बीवी जो है बेपर्दा होगी और बीवी पे झूठा इल्ज़ाम लगेगा। यानी कि जहाँ पर बात सच और हक की आ जाती है तो वहाँ पे आप पर माँ का हुक्म मानना बिल्कुल लाजिम नहीं है, बिल्कुल वाजिब नहीं है। ये मैं आपको मौलाना साहब, अलामा साहब, उलमाए कराम, उनकी ज़ुबानी बात बता रही हूँ। अब ज़रा खातून की तरफ पलटते हैं। जब इनकी ज़िंदगी जो है आगे आगे बढ़ रही थी तो वहाँ पर उनके साथ बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ उस घर में होना शुरू हुई, जिसमें जिस तरह पैसे आना तो पैसों में बीवी का हिस्सा ना होना, सारे पैसे माँ के हाथ में देना, या फिर बच्चों की, जब बच्चे इस दुनिया में आए और बच्चों की ज़रूरियात होती थी तो उनमें भी वो अपने सेल्फ़ को या अपने बाकी घर वालों को प्रेफरेंस देना बहन के जहेज़ के लिए, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों की और बीवी की ज़िम्मेदारी पूरी करनी पहली अव्वलीन तरजीह है। उसको आप छोड़कर आप माँ बाप की खिदमत करें, ज़रूर करें, लेकिन आपके ऊपर वाजिब आपके बच्चों की जो है कफ़ालत है, वो आप नहीं मिस कर सकते। अच्छा, ये सब चीज़ें भी चलती रहीं, वो बर्दाश्त करती रही, लेकिन सबसे बुरी चीज़ उनके शौहर में थी वो था उनका गुस्सा। बात बात पर गुस्सा आना, बदतमीज़ी करना, सबके सामने झड़क देना, माँ की बातों में आकर, बहन की बातों में आकर झड़क देना, ये सब चीज़ें उनके साथ मुसलसल हो रही थी। वो कह रही थी मैं बहुत बर्दाश्त करती थी, मैंने 1-2 बार सोचा मैं नौकरी करूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई। वो कहती मुझे फिर बाद में समझ आई, मुझे इस चीज़ की इजाज़त इसलिए नहीं दी गई कि मैं उनके ज़ेरे कफ़ालत रहूँ, मैं उनके सामने मजबूर रहूँ
اور وہ مجھے تھوڑا سا دے کر بھی اپنا احسان اتنا بڑا سمجھیں کہ وہ مجھے ہر وقت ڈانٹے، مجھے ہر وقت لوگوں کے سامنے ذلیل کریں، مجھے گالیاں دیں، اور میں تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے ہر وقت روتی رہوں، اور جب بھی ان سے پیسے مانگوں تو اس طرح سے ہو جاؤں جیسے میں کوئی بھکاری ہوں، جبکہ ایک عورت کا حق ہے اس کو اس کی ضروریات کو پورا کرنا مرد پر واجب ہے، اور عورت کے لیے اس کے بدلے میں کیا کرنا ہوتا ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ مردوں نے ایکسپیکٹ کیا ہوا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ چیزیں ساتھ ساتھ اس لیے بھی بتا رہی ہوں کہ میں نے ان چیزوں کو بہت پڑھا ہے، بہت سمجھا ہے، اور اس کے بعد سمجھنے کے بعد یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی جو ذمہ داریاں پوری کرے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد بھی اس کی ذمہ داریاں پوری کرے، اور وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ بہت ساری ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے تھوڑا سا کچھ اس بیچاری کو کھانا دے دیا، کپڑے دے دیے تو اس نے اپنا کام کر لیا۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے جناب کہ یہ خاتون جو ہے یہ ظلم برداشت کرتی رہیں، ذلیل ہوتی رہیں، باتیں سنتی رہیں، اور یہ سب کچھ چلتا رہا۔ اب ان سب کے ساتھ شوہر جو ہے ان کی کچھ اور چیزیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی، کبھی ان کے کچھ معاشقے سامنے آئے، پھر اس کے بعد بچے بڑے ہو رہے تھے، بچوں کے ساتھ بہت زیادہ روڈ ہونا، بچوں کی ضروریات کو پورا نہ کرنا ایٹ ٹائمز، اس کے لیے اس خاتون نے اپنے گہنے بیچے، اپنی انگوٹھی بیچی۔ بچی کو جب ایڈمیشن کرانا تھا کالج میں تو اس ٹائم ان کے شوہر نے انکار کر دیا، ایک سرکاری کالج میں، جبکہ وہ اس کو اچھی جگہ پڑھانا چاہتی تھیں، انہوں نے اپنے گہنے بیچے، زیور بیچے، اپنے بچوں کو پڑھایا۔ اچھا وہ کہتی میں جانتی تھی وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ ان بچوں کا حق جو ہے وہ نہیں ادا کر رہے تھے۔ ان کے پاس پیسے ہوتے بھی تھے تو اس کو وہ اور کاموں کے لیے استعمال کر لیتے تھے، اپنے زیادہ اچھے کپڑے خرید دیتے تھے، اپنی بہنوں کو گفٹس دے رہے ہیں، آگے پیچھے اور کام کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی جو بیسک نیسیسٹی بچوں کی تھی ان کو وہ پورا اس طرح سے نہیں کر رہے تھے، اور ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ میں ان سے مانگ نہیں پاتی تھی کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا مجھے ڈانٹیں گے، گالیاں دیں گے، بے عزت کریں گے، تو میں تھوڑا استعمال کر کے گزارا کر لیتی تھی، لیکن ان سے مانگتے ہوئے مجھے اپنی بڑی تذلیل محسوس ہوتی تھی۔ بہت سے وہ کہتی میری ضروریات میرے والدین جو ہے وہ پوری کر رہے ہوتے تھے تو میں گزارا کر لیتی تھی کسی نہ کسی طرح، لیکن وہ کہتی ہیں کہ پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب یہ سب کچھ تو ہو رہا تھا، اس کے بعد میں نے یہ محسوس کیا، ہمارے ایک دیور ہے وہ کہتی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ کر رہنا شروع کیا، پہلے وہ دوسرے شہر میں تھے، سرکاری نوکری تھی، انہوں نے نوکری چھوڑی، وہ بھی آ گئے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں نے نوٹ کیا کہ میرے جو دیور کی بیوی ہے اس کے لیے تو وہ پھر کوئی چیز لے آتے تھے، اور میرے لیے وہ چیز نہیں لاتے تھے، اس کے ساتھ پیار محبت سے بات کر رہے ہیں، میرے ساتھ نہیں اچھے سے بات کر رہے۔ اس میں وہ کہتی کوئی غلط پہلو نہیں تھا، وہ کہتی میں نے کوئی اس کو میں غلط پوائنٹ آف ویو سے نہیں، لیکن لوگوں کے لیے ان کا رویہ اچھا اور میرے لیے برا۔ وہ کہتی میں اتنا رونا اور اتنا تکلیف میں رہنا شروع ہو گئی تھی کہ مجھے ساری ساری رات نیند نہیں آتی تھی، میرے کندھے دکھے رہتے تھے، میں ایسے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی، کئی دفعہ وہ غصہ میرا میرے بچوں پہ نکل جاتا تھا۔ آخرکار ایک دن میں نے میں محسوس کر رہی تھی کچھ عرصے سے کہ میرے بچے جو ہیں وہ بہت اگریسو ہونا شروع ہو گئے ہیں، بات بات پہ چڑچڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک دن میں کہتی کہ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اپنے بیٹے کو بہت مارا۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے ان کے، وہ کہتی ہیں کہ جیسے میں نے بہت مارا، پھر میں بہت روئی، میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، اور کہتی ہیں وہ دن تھا کہ میں نے بہت سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ میں کیا کر رہی ہوں، میرا دل کر رہا تھا میں یہاں سے بھاگ جاؤں، سب چھوڑ کے بھاگ جاؤں، یا میں مر جاؤں، خودکشی حرام ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اس طرف جا نہیں سکتی تھی، ورنہ دل میرا کرتا تھا اپنے آپ کو مار لوں۔ وہ کہتی ہے کہ پھر میری ایک دوست تھی، میں اس سے کبھی کبھی بات کر لیا کرتی تھی، میں نے اس کو فون کیا اور میں نے اس کو ساری باتیں دل کھول کے بتایا، خوب روئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنی عزت بحال کرو، تم کیوں یوں گھٹ گھٹ کر مرتی ہو، تمہیں ایک کام کرنا آتا ہے، تم پڑھی لکھی ہو، تم باہر نکلو، تم اپنے بچے جو ہے، وہ کہتی کہ میں اپنے بچوں کا کیا کروں، میرے والد اس وقت تک ان کے والد فوت ہو چکے تھے، والدہ اکیلی ہوتی ہیں، اور والدہ جو ہے وہ بیمار بھی رہتی تھیں، انہوں نے کہا کہ تم گھر سے نکلو۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو کیسے، میں نہیں پال سکتی، میرے پاس اتنا ہے بھی نہیں، ابھی تو میں کچھ کرتی بھی نہیں، اور پھر اگر میں نوکری کروں گی میرے بچوں کو میری والدہ تو دیکھ نہیں سکتی، تو میں کیا کروں گی، بھائی کے ساتھ رہتی ہیں والدہ، میں ان کے اوپر اپنے بچوں کا بوجھ تو نہیں ڈال سکتی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو یا تو تم یوں گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی، جس طرح تم نے آج اپنے بچے کو مارا ہے، تم اس کو بھی پاگل بنا دو گی، اپنے بچوں کو بھی پاگل بنا دو گی، خود بھی پاگل ہو جاؤ گی، اپنے لیے قدم اٹھاؤ۔ وہ کہتی کہ میں ساری رات سوچتی رہی، میں اگلے دن بھی سوچتی رہی، کہتی آخرکار میں نے کچھ جگہوں پر فون کیے، کچھ ویکینسیز تھیں، میں ڈھونڈنا شروع ہوئی، اور آخرکار ایک جگہ سے مجھے کال آئی۔ جب مجھے کال آئی تو میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا۔ وہ کہتی ہے پہلی بار میں نے اپنے گھر سے قدم نکالا صرف اپنی ذات کے لیے، اور میں نے وہاں جا کے انٹرویو دیا، اور اس کے بعد میرا انٹرویو جو ہے وہ اس میں کوالیفائی کر گئی، اور مجھے انہوں نے کال کر لیا، جاب تھی بہت اچھی تھی، 40,000 روپے وہ کہتی ہیں مجھے ماہانہ مل رہے تھے، اور میں اس کے بعد گھر آئی۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کو آ کر کہا کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کہتی میں نے سوچ لیا تھا، میں نے بہت آگے تک سوچ لیا تھا۔ کہتی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بچے ان کو دے کر جاؤں گی، اب یہ سنبھالیں اپنے بچے۔ کہتی میری جوان بیٹی تھی، بیٹا تھا، میں دوسروں پہ بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی، محبت سے مجبور تھی، لیکن میں محبت میں مجبور ہو کے اپنے بچوں کو ذلیل و خوار نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں ان کا باپ تھا، ان کا گھر تھا، ان کی دادی تھی، ان کے سارے گھر والے تھے، میرے بچوں کو مجھے پتا تھا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور میں اپنے بچوں کو ان کے پاس چھوڑ کر میں اپنے کام سے
نکل گئی. میں نے اپنے شوہر سے کہا, انہوں نے کہا تم نوکری نہیں کر سکتی. اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتا نہیں رہی کہ مجھے اجازت دے دے, میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں, بس بہت ہو گئی میں ذلیل, بہت ہو گیا میرے ساتھ. وہ کہتی ہیں کہ کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے کسی بات پہ ایک تھپڑ لگایا, اور اس وقت میری دیورانی وہاں پہ موجود تھی. کہتی میری عزت نفس اتنی بری طرح مجروح ہو گئی تھی کہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں ہر ایک کے سامنے ایک ایسا کوئی کھلونا ہوں کہ جو چاہے. کہتی ہیں کہ چونکہ میرے شوہر میری عزت نہیں کرتے تھے تو جس کا دل کرتا تھا مجھے منہ پہ آ کے میرے ساتھ بدتمیزی کر جاتا تھا. وہ کہتی میں نے گھر سے قدم نکالا, میں نے نوکری شروع کی, میں اپنی ماں کے گھر جا کر بیٹھی. 1 ہفتہ گزرا, 2 ہفتے گزرے, پھر کہتی ہیں کہ شوہر کا فون آیا کہ گھر آ جاؤ, بچے پریشان ہیں. میں نے کہا کہ نہیں, اب میں نہیں آؤں گی. وہ کہتی ہے اس فیصلے میں میرے ماں نے بھی میرا ساتھ دیا, میری دوست نے مجھے بہت سمجھایا کہ اب اگر تم نے ہمت توڑی تو پھر تم دوبارہ اسی پوزیشن میں آ جاؤ گی, ایک دفعہ قدم نکالا ہے تو اپنے قدم جماؤ. کہتی کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم واپس آ جاؤ. میں نے ان کے لہجے میں رونت ہی دیکھی اور میں نے انہیں صاف انکار کر دیا. میں نے کہا بچے آپ کے ہیں, آپ سنبھالیے, اب میں واپس نہیں آؤں گی. وہ کہتی ہیں جب مہینہ گزر گیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو کوئی بڑا فیصلہ شاید کر کے بیٹھی ہے. پھر انہوں نے مجھے فون کیا, واپس آنے کا کہا اور مجھے ڈرایا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. کہتی میں سوچ چکی تھی. میں نے کہا مجھے طلاق دے دیجیے بے شک, میں آپ سے نہیں مانگتی, لیکن میں واپس نہیں آؤں گی. جس گھر میں میری عزت نہیں, جس گھر میں میرا مان نہیں, وہاں میرے واپس آنے کا کیا فائدہ. اب وہ کہتی ہیں کہ فون تو بند ہو گیا, لیکن 2 ہفتے کے بعد دوبارہ فون آیا. اب لہجے میں تبدیلی بھی تھی. انہیں کہا آ جاؤ, تو ایسا تب ایسا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کہ مجھے آپ پر اعتبار نہیں, میں اپنی نوکری نہیں چھوڑوں گی. انہوں نے کہا نہیں, نوکری تو تمہیں چھوڑنی پڑے گی. انہوں نے بھی ضد بنا لی. میں نے فون بند کر دیا. وہ کہتی ہیں اس کے بعد کوئی 2 مہینے گزر گئے, نہ ان کا فون آیا نہ میں نے کیا. پھر وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے لوگوں کے ذریعے پیغام بھیجا, ڈرانے کی کوشش کی, پھر بچوں کے ذریعے مجھے بلیک میل کیا. پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا بالکل مصمم ارادہ کر لیا. زندگی میں نے پہلی بار یہ قدم اٹھایا تھا, اور اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ واپس نہیں آئے گی. کہتی ہے 6 مہینے یوں گزرے. کہتی ہے 6 مہینے میں نے بھی صبر کیا, بچوں سے کبھی کبھی فون پہ بات کر لیتی تھی, باہر ان سے اسکول کے باہر مل لیتی تھی, لیکن میں واپس نہیں گئی. اپنے بچوں کو میں نے حوصلہ دیا, میں نے کہا کہ بیٹا میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤں. وہ کہتی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ سدھرے گا, لیکن اللہ کی طرف سے میرے صبر کا کوئی پھل ملا مجھے. وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں گھر آئی تو ڈرائنگ روم میں میرے شوہر بیٹھے تھے, میرا بھائی بیٹھا تھا, میری والدہ تھی. ان سب کی موجودگی میں مجھے بلایا, اور میرے شوہر نے مجھے سب کے سامنے معافی مانگی اور کہا کہ گھر واپس آ جاؤ, بچے بہت پریشان ہیں, میں تمہاری بھی ضرورتیں, بچوں کی ضرورتیں بھی پوری کروں گا, اور اس کے بعد تمہیں ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی. وہ کہتی ہیں کہ مجھے یقین تو نہیں آ رہا تھا, لیکن میں نے اپنا سامان باندھا اور میں نے کہا کہ میں شرط پہ آ رہی ہوں کہ جس دن تک اس گھر میں میری عزت ہوگی میں اس گھر میں رہوں گی, ورنہ میں یہاں نہیں رہوں گی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی نوکری کو انہیں کہہ دیا کہ میں نہیں چھوڑوں گی. کہتی میں گھر واپس آئی, بچے مجھ سے لپٹ کر بہت روئے. وہ منظر جب میرے شوہر نے دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ زیادتی نہیں کی. ہاں میں ان کے ہر فیصلے کو سنتی ہوں, مانتی ہوں, لیکن وہ میری اب نہ لوگوں کے سامنے بے عزتی کرتے ہیں. کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو میں نے کچھ ان سے شرطیں طے کی, کچھ کہنا ہے کمرے میں کہیں, کوئی بات کرنی ہے الگ سے کریں, بچوں کی ضروریات پوری کریں. سب باتوں کے لیے انہوں نے اقرار کیا. پھر وہ کہتی کہ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ جب تم چلی گئی تب مجھے احساس ہوا کہ تم کیا تھی. میرا ہر کام ہوا ہوتا تھا, میری ہر چیز جگہ پر ہوتی تھی, میں نے تمہیں فور گرانٹیڈ لیا. میرے بچے جو ہے وہ تمہارے بغیر جس طرح بکھلائے پھرتے تھے, سب بچوں کے سر پہ ان کی مائیں تھیں, اپنی ماؤں کے ساتھ وہ محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو محفوظ, اور میرے بچے مجھے ایسے یتیم و لاوارث محسوس ہونے لگے تھے. اور پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہاں میں نے تم سے زیادتی کی, لیکن تم نے شاید جو کچھ بھی کیا ٹھیک ہی کیا, ہمارے لیے ٹھیک کیا, کیونکہ میں غلط تھا. اب میں آخر میں یہی کہوں گی کہ ہر شخص ان جیسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو سمجھتے بھی ہیں, ایڈمٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں, اور کچھ لوگ بہت ہی ڈھیٹ ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ سب کے گھر آباد رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی عزت کا خیال رکھیے, عزت نفس کو مجروح نہ کرے, اور ایسا نہ کرے کہ اپنی ذات پر توجہ ہی نہ دیں اور آپ کے پاگل پن کا شکار پھر آپ کے بچے بھی ہو جائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.